बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनूरी। रिपोर्टर्स कॉर्नर में हम लोग बात करते हैं इस मुल्क के मसाइल की और हमारे रिपोर्टर्स की स्टोरीज़ होती हैं। आज भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे और हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर कल रात से हलचल है और कल रात से हलचल कुछ ज़्यादा होगी जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत 780 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया थाना मरगला के अंदर। वो मामला क्या था? वो मामला ये था कि एहतजाज की कॉल दी, रैली निकाली गई। रैली निकालने के बाद F9 पार्क के अंदर हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने खिताब किया। खिताब में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ललकारा गया, DIG इस्लामाबाद को ललकारा गया। उसके साथ साथ एडिशनल सेशन जज जो हैं ज़ेबा, उनको भी मुखातिब किया गया। और किस तरह से मुखातिब किया गया ये सबके सामने है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी पुलिस ने ये फैसला किया कि इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और मुकदमा दर्ज हुआ। कल हमने देखा कि उन्होंने रावलपिंडी के अंदर दोबारा भी खिताब किया, लेकिन उससे पहले उसी रात पैमरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया। उसके अंदर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बराह रास्त कवरेज पर, बराह रास्त खिताब दिखाने पर तमाम तर TV चैनल्स को पाबंद कर दिया गया कि वो लाइव खिताब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं दिखा सकेंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बात और आगे बढ़ी और अगले दिन ये मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर जलसे से एक दफ़ा फिर खिताब किया और उसके बाद ये इतलात आ रही थी कि वफाकी पुलिस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए बनी गाला रवाना होगी। बनी गाला का मुआसरा कर लिया गया। इसी दौरान हमने देखा कि मुख्तलिफ जो पार्टी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें फवाद चौधरी साहब, मुराद सईद साहब और भी जितने लोग हैं, उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी। एहतजाज की कॉल देने से मुराद ये था कि तमाम तर जो कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं वो बनी गाला पहुँचें और बनी गाला पहुँच कर अपने कायद के साथ इजहार यकजहती करें। रात गए तक ये मामला चलता रहा और ये भी देखने में आया कि पहले ये कहा गया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी गाला मौजूद नहीं है, वो जो पंजाब की जो बाउंड्री है उधर मौजूद हैं या खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो सकते हैं। ये इतलात मौजूद थी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और ना ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई। रात भर ये मामला चलता रहा, बड़ी तादाद में कारकुनान बनी गाला मौजूद रहे और फिर आज सुबह जो हमने देखा कि अपने वकील की तहत जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अपने जो पार्टी कायद हैं उनकी राहदारी ज़मानत की वो दरख्वास्त थी, उसमें उनको 3 दिन की राहदारी ज़मानत मिल गई। और उसके साथ साथ ये मामला था क्योंकि दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले को दहशतगर्दी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाना था क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी के जज जो हैं वो इस वक्त रुखसत पर हैं, छुट्टी पर हैं, तो इसलिए ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस मामले को सुना गया। पहले तो इसके ऊपर कुछ एतराज़ात भी लगे, लेकिन फिर 3 दिन का जो राहदारी ज़मानत है वो दे दी गई। उसके बाद आज अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनी गाला के अंदर ही पार्टी इजलास बुलाया। पार्टी इजलास के अंदर फिर ये फैसला हुआ कि मैं जो अंदर से ख़बर निकली वो यही थी कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मैं बनी गाला में मौजूद हूँ, मुझे जिसने गिरफ़्तार करना है वो आके यहाँ से कर ले। और दूसरी तरफ फिर वही बातें सामने आई कि किसी भी तरह से इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है, इस हुकूमत के सामने जो है वो घुटने नहीं टेके जाएंगे और अपने मौक़िफ़ पर वो कायम हैं। अब ये मामला किधर जाएगा और इस मामले ने और आगे कितना बढ़ना है, क्योंकि इसके साथ साथ जब हमने कहा कि एक तरफ मुकदमा दर्ज हुआ दहशतगर्दी एक्ट के तहत 780 के तहत, तो दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सारे मामले के ऊपर जो कि एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी को धमकाने के मामले के ऊपर नोटिस ले लिया। उस नोटिस में क्या हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लॉजर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है और वो लॉजर बेंच इस सारे मामले की जो है वो सुनवाई करेगा और इस मामले में फिर क्या चीज़ सामने निकल के आएगी। जिसमें मैंने कहा ना कि एक से एक कड़ी मिली, आगे चीज़ बढ़ी, इसके बाद क्या हालात बनने जा रहे हैं ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन हम लोग बगैर वक्त ज़ाया की, क्योंकि हमारे इस वक्त खैबर न्यूज़ के जो सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट हैं इशफाक बंगिश, वो इस वक्त बनी गाला में बराह रास्त मौजूद हैं। बनी गाला की इस वक्त क्या सूरत हाल है, बनी गाला में इस वक्त क्या हालात हैं, बनी गाला में कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और पार्टी रहनुमा वहाँ पर हैं कि नहीं, इस हवाले से इशफाक बंगिश से जानेंगे। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं प्रोड्यूसर साहब। हम लोग जाते हैं नाज़रीन बनी गाला से इशफाक बंगिश हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक बंगिश साहब अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام کیسر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیر خیر اشفاق منگش، آپ اس وقت بنی گالہ سے براہ راست ہیں، بنی گالہ کے حالات بتائیے گا۔ کارکنان رات میں تو ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں خواتین، بزرگ، بچے وہاں پر موجود تھے کیونکہ پارٹی رہنماؤں نے کال دی اور بنی گالہ کے پہنچنے کا انہوں نے کہا کہ آپ بنی گالہ پہنچیں، لوگ بڑی تعداد میں آئے۔ اس وقت بنی گالہ کے کیا حالات ہیں اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بنی گالہ میں موجود ہیں؟ جی بالکل، اس وقت جو تازہ صورتحال ہے آپ میرے اغل بغل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سارے تحریک انصاف کے کارکن یہاں بھی موجود ہیں۔ یہ مین بیرل ہے جو خان صاحب کے گھر تک جاتا ہے، تقریباً پھر آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر خان صاحب کا مین جو گھر کا دروازہ ہے وہ آتا ہے۔ مین گھر کا جو دروازہ ہے وہاں بھی کیمپ لگا ہوا ہے اور کافی بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکن یہاں پہ موجود ہے، جو رات سے کچھ کارکن جو ہے رات گزار کے یہاں پہ موجود تھے، پھر صبح بھی آئے ہیں۔ ابھی بھی کافی کارکن جو ہے مختلف ڈسٹرکٹ سے پہنچے، خیبر پختونخوا سے کافی تعداد میں پہنچے، پھر مختلف اور ڈسٹرکٹ سے بھی یہاں پہ جو کارکن ہے وہ ہمیں نظر آئے، ابھی بھی موجود ہے اور وہ یہاں پہ نعرہ بازی بھی کر رہے ہیں، جوش و خروش بھی ولولہ دکھا رہے ہیں، اور یہ ان کا کہنا ہی ہے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف ہم نے اس سے کہا بھی کہ ابھی تو خان صاحب کو 3 دن کا ضمانت مل چکا ہے، 3 دن تک کوئی گرفتاری اس طرح نہیں عمل میں آ سکتی، تو آپ لوگ کیوں ابھی تک نہیں جا رہے ہیں؟ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک قائدین نہ کہیں گے ہمیں اور آرڈر نہیں مل جائے گا، ہم یہاں پہ بنی گالہ میں موجود رہیں گے۔ بنی گالہ کا جو جتنا خان صاحب کا گھر ہے اس کے آگے پیچھے سارے جو ہے تحریک انصاف کے کارکن بنی گالہ میں جمع ہو چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت بھی گرفتاری اور اس طرح کے عمل دخل کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف قائدین کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ 2:30 بجے کے قریب خان صاحب کے ساتھ جو خان صاحب نے خصوصی میٹنگ رکھا ہوا تھا، جو ایم این اے ہے انہوں نے تو سابق ایم این ایز کا نام دیا گیا، لیکن کافی ایم این ایز کا بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ ان کی استعفے قبول کی گئے ہیں، لیکن سارے ایم این ایز جو ہے یہاں پہ اکٹھے ہو چکے تھے خان صاحب کے ساتھ، اور ایم این ایز کے ساتھ پارٹی کی قائدین بھی موجود تھے، تو اس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ اہم فیصلوں میں ایک فیصلہ تو انہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی اسمبلی نہیں جانا، قومی اسمبلی کسی صورت بھی نہیں جانا، اور دوسرا جو اہم فیصلہ ہے ان کو مذاکرات کے لیے دعوت دی گئی تھی، تو خان صاحب نے دوبارہ ان کو کہا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ اس صورت میں ہوگی جب ڈیٹ اناؤنس ہوگا جنرل الیکشن کا، جب جنرل الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہوگا تب جو ہے مذاکرات شروع کریں گے اور اس کی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ اس سے علاوہ کسی صورت میں بھی جب تک الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوگا تو وہ کسی صورت میں بھی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ فیصلے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہدایت جاری کر دی سارے ایم این ایز کو، جو تحریک انصاف کی ڈویژنل سطح کی صدور ہے، سب کو کہا ہے کہ پوری پاکستان میں کمپین شروع کر دیں اور الیکشن کی تیاری کر دیں، لوگوں کے ساتھ ملے اور اپنا جو منشور ہے وہ گھر گھر لے کے جائیں، اور آپ لوگ جنرل الیکشن کی تیاری میں لگے رہیں۔ کسی صورت بھی قومی اسمبلی واپس نہیں جانا، جو مرضی ہے جو کریں وہ کریں گے، لیکن ہم اپنے یہ برقرار رکھیں گے۔ جو اہم فیصلے اس میں ہوئے ہیں، ایک تو گرفتاری کے حوالے سے، شہباز گل کے حوالے سے، تشدد کے حوالے سے انہوں نے کہا احتجاج جو ہے وہ برقرار جاری رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ گرفتاری کی صورت میں پوری پاکستان کو بلاک کرنے کا ایک پلان تیار کیا گیا ہے کہ کس طرح احتجاج ہوگا اور کن کن اضلاع میں یا کن کن جو مین شہرہ ہے ان کو بند کیا جائے گا، اور تحریک انصاف کے کارکن ان کو پروٹیسٹ کریں گے۔ جو لاسٹ مجھے یہ بتائیں اشفاق منگش، کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی نے بھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی، اور دوسری طرف مونس الہی صاحب کا، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو مونس الہی صاحب جو ہے نا چیف منسٹر سے زیادہ، کیونکہ ان کے صاحبزادے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کے سامنے آتے ہیں، اور یہ انہوں نے فرمایا کہ بنی گالہ کی تمام تر جو سیکیورٹی کی ڈیوٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ پنجاب پولیس کے حوالے کی جائے گی، پنجاب پولیس اس کی ذمہ داریاں نبھائے گی، اسلام آباد پولیس سے ہمیں سیکیورٹی ڈیوٹی نہیں چاہیے۔ جبکہ ہم نے یہ بھی سنا تھا جب انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور ڈی آئی جی کے خلاف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے سخت زبان کا استعمال کیا، اسلام آباد پولیس نے بھی ان کے ساتھ کام کرنے سے، سیکیورٹی ڈیوٹی فراہم کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ظاہری بات ہے پروفیشنل ادارہ، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی اور وہ موجود تھے۔ اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اسلام آباد پولیس بنی گالہ موجود ہے، سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہے، یا پنجاب پولیس یہاں پر آ کے تمام تر معاملات کو دیکھ رہی ہے؟
अभी तक जो सूरत-ए-हाल है वो जिस तरह आपने जिक्र किया, आपने बताया, सूरत-ए-हाल उसी तरह था, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद की पुलिस अपनी जिम्मेदारी सरंजाम दे रही है और बनीगाला चौक में और दूसरी जगह पे एफसी भी मौजूद है, एफसी की कैंप जहां पे पहले से मौजूद था वो भी मौजूद है। पंजाब के हवाले से बिल्कुल मुनस इलाही ने ये बात की थी, मुनस इलाही ने ये वो रखा था कि पंजाब पुलिस जो है वो बनीगाला के और खान साहब की सिक्योरिटी पर सरंजाम देंगे, बाकी इस्लामाबाद के और दूसरी सिक्योरिटी हटा दी जाए। लेकिन इस सूरत-ए-हाल से अभी तक फाइनल फैसला नहीं आया कि पंजाब की पुलिस या अभी तक पहुंचे हो या पंजाब की पुलिस को ये जिम्मेदारी दी गई हो, क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद की पुलिस और रेंजर और साथ ही एफसी के एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। दूसरी तरफ जो बड़ी जो अब अहम बात परवेज़ इलाही की तरफ से आई है, परवेज़ इलाही ने खान साहब को यकीन दिलाया, पार्टी को उन्होंने कहा है कि अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह कोई सूरत-ए-हाल पेश आ गई, खान साहब को गिरफ्तार किया गया, तो पंजाब हुकूमत की तरफ से उसका रिएक्शन आएगा। और एक अहम जो अंदरूनी कहानी, मतलब एक तो बाहर की बात है, जो अंदरूनी कहानी उसमें भी अहम फैसले हुए हैं, जो परवेज़ इलाही से 1-to-1 मुलाकात भी हुई है, उसमें अहम फैसले ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के दीगर जो पार्टियों के लोग हैं उन पर भी जो कार्रवाई है पंजाब हुकूमत से वो सख्त करने की आपस में मशवरा और सुलह मशवरा हो चुका है। और अभी मजीद जो है जो बाज़ जो केसेस बने हुए हैं, मुकदमात बने हुए हैं, उसमें भी और मजीद केसेस जो है। बहुत शुक्रिया इशफाक बंगश, खैबर न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे साथ बनीगाला से बराह रास्त है। बनीगाला का जो अहवाल है, बनीगाला के जो हालात हैं, वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है 1-2 दिन से, वो हमने आपके सामने रखी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे, तकरीर और उसके बाद गिरफ्तारी के ऑर्डर्स, उसके बाद उससे पहले मुकदमे का इंदराज और उसके बाद अब तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू होने को है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लॉजर बेंच तश्कील दिया है इस सारे मामले के ऊपर। ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज के खिलाफ सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल और उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया गया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई क्या होगी, केस कैसे आगे बढ़ेगा और इसके ऊपर क्या दलाल आएंगे, सारी चीज़ें हम लोग आपको इससे बाखबर रखेंगे, सारे मामलों से आपको आगाह रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये रिपोर्टर्स कॉर्नर है और रिपोर्टर्स कॉर्नर में हम लोग और भी स्टोरीज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग BRT पेशावर को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के अंदर इस्लामी सूरत-ए-हाल है उस हवाले से भी बात होगी और BBH हॉस्पिटल के जो हालात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर और रिपोर्टर्स कॉर्नर में हम लोग आज जिन मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे उसमें अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये है, BRT पेशावर की ऑडिट रिपोर्ट में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और BRT में 47 अरब रुपये महकमा कानून की मंजूरी के बगैर खर्च किए गए हैं। कंसल्टेंट को मोबिलाइजेशन एडवांस की मद में 9 करोड़ 23 लाख रुपए की अदायगी की गई है। ये करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियाँ हैं। BRT पेशावर आपको पता है कि मशहूर ज़माना ये मामला है, इसके ऊपर पहले भी इससे पहले कई दफ़ा बातचीत हुई है, कई दफ़ा डिस्कस हुआ है कि BRT के मंसूबे के अंदर करोड़ों रुपए के घपले हैं, करोड़ों रुपए के जो है बदअनवानियाँ जो हैं वो सामने आई हैं। लेकिन ये मामला कहाँ पर जाएगा, कैसे रुकेगा और कौन इसकी तहकीकात करेगा, कौन इसके ज़िम्मेदारों को जो है कानून के कटहरे में लेके आएगा। इसके साथ साथ जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो BBH हॉस्पिटल है रावलपिंडी का, उसके अंदर जो मामला आते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके साथ अगर हम लोग बात करें हज़ारा डूइन की, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की दमतोड़ जो बाईपास है उसका बड़ा चर्चा था, बड़े अरसे से इसके ऊपर काम हो रहा था। काम हुआ, वो काम कैसे हुआ ये भी आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महर सिमाब और आसिम रियाद, आप दोनों को वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक ठाक सर। सबसे पहले महर सिमाब आप बताएं कि क्या हालात हैं दमतोड़ बाईपास का, हमने जिक्र किया था और दमतोड़ बाईपास के ऊपर बड़ी नज़रें थी कि लोगों को आसानी फराम करेंगे और नो डाउट काम हो गया। लेकिन कहते हैं ना वो, अब मिसाल मैं देना नहीं चाहता, वो बकरी वाली मिसाल आपको पता है ना, तो इसलिए काम तो हो गया लेकिन काम कहते हैं कि बस ऐसे ही हुआ। बिल्कुल कैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह भी आपने कहा, यहाँ पर देखें एक मेगा प्रोजेक्ट एबटाबाद को मिला जो कि बहुत ही इस वक्त अगर मैं कहूँ
چاہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے، یا مین چیز جو ہے ہمارے ٹورزم، جس طرح سیاحت کا لاکھوں لوگ اس سائٹ پہ جاتے ہیں، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پروگرام ہم نے کیے، خدا کر کے ایک پروجیکٹ آیا، وہ بھی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی سیاحت ہے گھنٹوں ٹریفک جام عید کا آپ دیکھ لیں، ہم جب ٹریول کرتے ہیں گھنٹوں میں وہ سفر طے ہوتا تھا. اس کے لیے ایک جو پروجیکٹ ہے، یقین کریں بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ اس پروجیکٹ کو دیکھیں، ایک بائی پاس بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ایک پلاننگ کے تحت بناتے ہیں. پلاننگ تو کی ہوگی، انجینئر بڑی بڑی فرمز ہائر کی ہوں گی، بالکل ہوئی ہیں، دیکھیں مختلف ادارے، لیکن یہاں پر بدقسمتی بتاؤں، وہاں پر اس کو جو جیسے بنایا گیا، لوگ عدالت مقامی لوگ بھی جو ہیں ابھی بھی کیسز لے کے عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں، بہت گپلے بھی اس میں ہوئے کہ مقامی لوگ جو ہے عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں، کسی کی زمینیں جو روڈ کے نیچے آئی ہوئی ہیں وہ بھی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر میں آپ کو اس کے اوپر مزید تفصیلاً بھی جاؤں گا، کیونکہ اس کے اوپر عمران زمان نے ایک رپورٹ بنا کے بھجوائی ہے. ہمارے کورسپونڈنٹ ناظرین ایبٹ آباد سے انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے اس سارے منصوبے کے اوپر، یہ منصوبہ کیسا بنا اور کتنی ضرورت تھی اور اس کے اندر کیا بے قاعدگی یا کیا اس کے اندر جو فلاز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے ذکر کیا BRT پشاور میگا پروجیکٹ ہے، اور اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے. اس کے اوپر مزید تفصیلات لیں گے، مزید اس کو بہتر سے آپ کے سامنے رکھیں گے اچھے طریقے سے کہ اس میں کہاں پر کیا کچھ ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ پشاور کا رخ کریں گے. پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت خان، ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، AVT نیٹ ورک کے خیبر نیوز کے ساتھ کام کرتے ہیں، AVT نیٹ ورک کا حصہ ہیں. حضرت خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام تنویر صاحب. حضرت خان صاحب، BRT کا بڑا چرچہ ہے، بڑے عرصے سے اس کے ہم لوگ چرچے سن رہے ہیں کہ اور بہت ساری شکایات بھی موصول ہوتی ہیں، بہت سارے انکشافات بھی سامنے آتے ہیں کہ اس میں کروڑوں کی کرپشن ہوگی، اس میں معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، یہ پروجیکٹ ٹھیک سے کمپلیٹ نہیں ہوا، اس میں بہت سارے معاملات بہتر ہو سکتے تھے، لیکن ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہے. کیا معاملات ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ آپ بہتر رپورٹ کرتے ہیں، سارے معاملے کو بہتر جانتے ہیں، پشاور میں موجود ہیں، بتائیے گا ذرا. ہاں بالکل، قومی اتحاد بیرو نے جب اس کے خلاف تحقیقات شروع کی تو صوبائی حکومت سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی، جس میں اس میں حکم تنائی ملا. اصل اس میں مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرویز خٹک کے دور میں یہ منصوبہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد BPTI کی حکومت ہے، محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ ہے. اس کے خلاف جب تحقیقات شروع ہوتی ہے تو تب حکومت جا کر عدالتوں سے ریلیف لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ FIA کو تحقیقات کرنے کا حکم دیا کہ 1 مہینے کے اندر تحقیقات مکمل کرے. جب FIA نے تحقیقات شروع کی تو اس کے خلاف خیبر پختونخوا کی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا، پھر اسٹے لے لیا. اس سے پہلے جب نیب نے تحقیقات شروع کی تو پھر اسٹے لے لیا. اب بھی جو ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی خیبر پختونخوا میں جو صوبائی آڈیٹر جنرل ہے اسرار الحق کی سربراہی میں جو BRT ہے، اس کی تحقیقات مکمل کی ہے، اس کا آڈٹ کیا. جب آڈٹ کیا تو 47 ارب روپے کی بے قاعدگی ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے، اور بڑے پیمانہ پر. یہ کروڑوں کی کرپشن نہیں بلکہ ارب روپے کی کرپشن ہے. اب بھی یہ معاملہ یہ ہے. مجھے 1 منٹ دے دیں، میں آپ ہی کی رپورٹ جو آپ نے بنائی اس سارے منصوبے کے اوپر وہ اپنے ناظرین کو دکھا دوں، پھر آپ اس کے اوپر مزید تفصیل سے روشنی ڈالیے گا. ناظرین حضرت خان کی یہ رپورٹ پہلے دیکھ لیں. آپ خزانے کے سے جو پیسے نکالے گئے، قومی جو پیسے تھے، جو اس ملک کے صوبے کے میرے اور آپ لوگوں کے پیسے تھے، اس کو کتنی بے دردی کے ساتھ اس کا استعمال کیا گیا. حضرت خان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی تنویر صاحب، میں بات کر رہا تھا. جی روٹین میں جو آڈٹ ہوتی ہے، جو آڈٹ رپورٹ آتی ہیں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس جاتی ہے. خیبر پختونخوا کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہوتے ہیں، اور اسپیکر کون ہے؟ مشتاق احمد غنی صاحب ہے. ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہیں. ان کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوتے ہیں. پھر آڈٹ رپورٹ میں جن پیراس پر، مطلب ان کو پیرا پہ آبجیکشن ہے، جن چیزوں پہ اعتراضات اٹھائے گئے، وہ آڈٹ رپورٹ کے روشنی میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس میں بحث ہوتی ہے. پھر وہاں اس میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے حکومتی اپوزیشن ارکان ہوتے ہیں. پھر وہ میجارٹی جو ہیں، وہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تو حکومت کے ارکان ہوتے ہیں. اس کا کوئی مطلب نتیجہ نکلا، لیکن تاہم آڈٹ رپورٹ میں جو بے قاعدگی ہوئی ہے اس کی نشاندہی ہوئی ہے. یہی وجہ اس منصوبے میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی، اور کرپشن کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ اس کی تحقیقات ہو. اگر کرپشن نہ ہو تو تحقیقات ہونے دیتی.
قومی تصابیروں نے اس پہ جب تحقیقات شروع کی ایک حد تک پہنچ گئی ہے تو اس کو نیب کو وہ روک دیا گیا, اس کے خلاف حکم امتناعی دیا گیا. اس کے بعد ایف آئی اے نے اس کے خلاف تحقیقات کی تو اس کے خلاف بھی حکم امتناعی لیا گیا. اب بھی معاملہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا حکم امتناعی ہے, اس کے آگے تحقیقات جو ہے نا آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. اب بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس یہ آڈٹ رپورٹ گئی ہے, اس پہ بھی کچھ نہیں بنے گا. اتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے لیکن حضرت کسی خان پر ہاتھ نہیں صاحب ڈالا یہ جا بات آپ کی سکے گا. درست ہے, اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے, 47 ارب روپے تک کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر صوبائی جو حکومت ہے اس کا کیا موقف ہے؟ چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ان کے وہ جو وزیر ہیں, جو وزراء ہیں, وہ اس کے اوپر کیا موقف لیتے ہیں؟ بات وہی ہے کہ بات ادھر سے گھماؤ ادھر پھینک دو, ادھر سے گھماؤ ادھر پھینک دو, کبھی اس جگہ پہ آپ حکومت امتناع لے لیں, کبھی آپ سپریم کورٹ چلے جائیں, کبھی آپ ایف اے کے خلاف درخواست دائر کر دیں کہ اس تحقیقات کو روکا جائے. تو معاملات ایسی نپیٹ دیے جائیں گے, سمیٹ دیے جائیں گے. حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت کا یہ موقف ہے, وہ پرویز خٹک صاحب کا بھی یہ موقف تھا, موجودہ وزیر اعلیٰ کا بھی موقف ہے کہ اس میں کرپشن نہیں ہوئے. جو گورنر انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ آئی تھی وہ گورنر انسپیکشن ٹیم نے وہ کرپشن کی نشاندہی کی تھی. اس کے گورنر انسپیکشن ٹیم کی الگ انکوائری ہوئی ہے, ایف آئی اے کی الگ انکوائری ہوئی ہے, نیب کی الگ انکوائری, سب میں یہ کرپشن ثابت ہوئی ہے. لیکن یہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس میں کرپشن نہیں ہوئی. اگر کرپشن نہیں ہوئی تو پھر تحقیقات کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں کیس کیوں دائر کیا گیا, اس کو کیوں چیلنج کیا گیا؟ 2 بار سپریم کورٹ میں یہ کیس چیلنج کیا گیا. جب قومی تصاب بیرو نے انکوائری شروع کی تو اس کے خلاف حکم امتناعی لے لیا گیا صوبائی حکومت نے. جب ایف آئی اے نے تحقیقات بالکل مکمل کی اور رپورٹ پشاور ہائی کورٹ میں جمع کرنے والی تو اس دوران بھی خیبر پختونخوا حکومت ایڈوکیٹ جنرل کے توسط سے سپریم کورٹ میں اس کو دوبارہ چیلنج کیا اور حکم امتناعی لیا. ابھی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر سماعت ہے اور پینڈنگ ہے, اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس معاملے کو ایک طرف کر دیں. اس پر جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں وہ شور مچا رہی ہیں, وہ بار بار مطالبہ کر رہی ہیں وہ کہ اس واقعے کی اور اس بی آر ٹی میں جو بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی, اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس کی تحقیقات نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گپلے ہوئے ہیں, آڈٹ رپورٹ میں گپلے ثابت ہوئے ہیں, نیب کے تحقیقات میں گپلے ثابت ہوئے ہیں, ایف آئی اے کی تحقیقات میں گپلے ثابت, گورنر انسپیکشن ٹیم نے گپلوں کی نشاندہی کی. لیکن معاملہ اس کا کچھ تب بنے گا جب سپریم کورٹ سٹے جو ہے وہ خارج کر دے اور کیس واپس نیب کو تحقیقات کرنے کی اجازت دے یا ایف آئی اے کو تحقیقات مکمل کرنے کی اجازت دے, تو تب اس مسئلے کا کوئی آگے بڑھ سکے گا. حضرت خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے تفصیل سارے معاملے کے اوپر روشنی ڈالی. اور یہ وہ معاملہ ہے, یہ وہ انصاف ہے, انصاف کی دعائیاں دے رہا ہے خیبر پختونخوا, انصاف کی دعائیاں دے رہی ہے یہ بی آر ٹی کا منصوبہ جس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوگی, اور اربوں روپے جو میرے اور آپ کے اور اس ملک کے ہیں قومی خزانے سے نکلے اس کا جواب کون دے گا؟ ایک طرف تو چور ڈاکو لٹیروں کی صدائیں آتی ہیں, اور دوسری طرف اگر ہم لوگ انصاف کی بات کریں, انصاف کا منتظر ہے یہ بی آر ٹی کا منصوبہ. اور صوبائی حکومت اور چیف منسٹر اس وقت کے خیبر پختونخوا کے پرویز خٹک صاحب جو ہیں اس کے اوپر جواب دہ ہیں, اور ان کی کابینہ جواب دہ ہے. اس میں جتنے لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان سے بات چیت ہونی چاہیے, ان سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ معاملہ کس طرف گیا. اور دوسری طرف موجودہ جو صوبائی حکومت ہے جس کے چیف منسٹر محمود خان صاحب ہیں, وہ بھی اس معاملے کو آگے نہ بڑھا سکے. اس تحقیقات میں صرف رکاوٹ پیدا کی گئی, اس کے اندر کوئی صوبے کی بھلائی کے لیے, صوبے کی بہتری کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے. تو معاملہ سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ کے اس معاملے کو جلد اس کے اوپر اگر جو سٹے ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس معاملے کی تحقیقات آگے بڑھائی جائیں تو فیصلہ ہو سکتا ہے, اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے بھی ہے. ناظرین, پروگرام میں کچھ اور بھی موضوعات جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ڈسکس کریں گے, لیکن ایک بریک سے واپس آتے ہیں. جی ناظرین, عمران زمان کی رپورٹ دیکھی. مہر شماب آپ بیورو چیف ہیں ہری پور کے, اور بتائیے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے جس کے اوپر آپ روشنی ڈال رہے تھے کہ دمتوڑ کا یہ جو بائی پاس ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوئی اور بہت زیادہ کریڈٹ بھی لیا گیا جو ہماری مقامی قیادت ہے اس کی طرف. بالکل کیا صاحب, میں آپ کو بتاؤں جس طرح آپ رپورٹ میں دیکھا, انہوں نے کہا جی ایسا لگتا ہے روڈ نہیں ہے کہ ایڈونچر ہے. دیکھیں یہاں پر روڈ زگ زیگ بنا دیا انہوں نے, ایسا بنایا کہ جہاں پر پول ہونے تھے وہ پول بھی انہوں نے نہیں بنائے. تو
ایوبیا میں دیکھیں نتھیا گلی میں چلے وہ تو پہاڑی ایریا ہے, وہاں پر حادثات دیکھیں, جو سیاح باہر سے آتے ان کو نہیں پتا تھا روڈ کا. میں خود اس روڈ پہ میں نے 2 دفعہ ٹریول کیا, یقین کریں آپ خطرناک ہے. خطرناک اس لیے کہ دیکھیں وہ زمین ہے, وہاں پر کوئی پہاڑی ایریا نہیں ہے, آپ اس کو سٹریٹ رکھیں. جو اتنی اربوں روپے کی پلاننگ کی جاتی ہے, جس طرح ہم ابھی BRT پہ بات کر رہے تھے, اتنے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد میں تحقیقات شروع ہوتی ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس میں بھی ابھی بہت سے اسکینڈل نکلیں گے. تو یہی بات ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں, اس کو پہلے پلان کیا جائے. اور یہ لوگ حقیقت ہے جس طرح ابھی رپورٹ میں بھی آپ نے سنا, اور وہاں کے لوگ جو ہمیں کہہ رہے ہیں, جو عام علاقائی لوگ تو ہیں ہی ہیں, جو موٹر سائیکل بھی جاتے ہیں, اس پہ دوسرا بھی جاتا ہے, ہر لوکل لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں. حادثات ہوئے ہیں, قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, اور یقین کریں اتنا خطرناک روڈ بنا ہے نہ, تو چلے سائڈ پہ وال کوئی ایسی کوئی بنی ہوئی ہے اس کو جو سیو کیا جائے, وہ تو چلے ساتھ ساتھ ہوگا, لیکن اس روڈ پہ یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی ہوئے ہیں حادثات, قیمتی جانیں کا نقصان ہوا, لیکن آگے جا کے اس کے جو پلان کیا گیا, جو بھی ادارے اس میں کام کرتے رہے, اس پہ اچھا کام ہو سکتا تھا. ہمارے تک جو معلومات پہنچی کہ اس کے دونوں اطراف میں لوگوں کے گھر موجود تھے, کچھ ان کی مارکیٹس موجود تھی, املاک تھی, اس وجہ سے جہاں پر ان کو جگہ نہیں ملی انہوں نے وہاں سے راستہ نکالا. لوگوں کا کیا کہنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لوگوں سے جو ہمیں جو رابطہ کر رہے ہیں کہ جس نے پیسے دیے وہاں پر سے موڑ لیا روڈ کو, جس نے پیسے نہیں دیے اس کو توڑ دیا. تو یہاں پر ہمارے مطلب یہ پالیسی تو سب کے لیے ایک ہونی چاہیے, ایک ہونی چاہیے. دیکھیں کیوں ایسے, اب وہاں پر نہ کوئی چٹان آگے آ رہی ہے, نہ کوئی پہاڑی علاقہ ہے, نہ کچھ ہے, تو یہاں پر اب کون اس کو ڈیزائن کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کون ڈیزائن کر رہا ہے؟ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اربوں روپے کا, اور یہ ضرورت تھی, لیکن اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے انہوں نے کنسلٹنٹ ہائر کیے, اتنے بڑے بڑے انجینئرز وہاں پر گئے. اس کے اندر ہمارے جو آپ کو پتہ ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب ہیں, آج کل آپ کو پتہ ہے گورنر بھی ہیں, تو وہ خود اس کے اندر پرسنلی انوالو تھے. جب بھی ان سے بات کرتے بس آپ دیکھیں کہ دم توڑ بننے والا ہے, اور یہ معاملہ یہ بائی پاس. ابھی بھی دیکھیں وہاں پر لوگ جو ہیں مقامی لوگ, جس طرح میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی کہا کہ لوگ چلے گئے عدالتوں میں, کافی مسائل ہیں اس میں اس چیز کو نہیں دیکھا گیا جو ہونا چاہیے. اس سے بہتر بن سکتا ہے. یہ روز تو ایسے پروجیکٹ نہیں آتے نا, ایسی کتنے ہم نے اس پہ کتنا کام کیا, لیکن روڈ دیکھیں سیاہ ابھی تو اس سے رش نہیں ہے, جب رش ہوگی آپ دیکھیں گے مقامی لوگ علیحدہ پریشان. جس طرح بھی آپ دیکھا بہت آبادی ہے, اس کو ڈیزائن کیا جا سکتا تھا بہت ہی بہتر, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر جو علاقائی لوگ, جو ذرائع ہمارے ہیں, جو لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا, انہوں نے خود بیان بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ اس روڈ پہ جس نے پیسہ لگایا, جو پاورفل تھا, اس آگے سے اس کی چیز آبادی ہے, اس کی جو بھی زمین اس کو چھوڑ کے کرو بنا کے جگہ جگہ کرو کیوں آئے ہوئے ہیں. یہ وہ ظلم ہیں جن کا ذکر ہم لوگ اکثر کرتے ہیں, یہ وہ ظلم ہیں, یہ وہ زیادتی ہیں, اور یہ ظلم اور زیادتیاں کسی علاقے یا کسی اس علاقے کے رہنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ اس ملک کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ اس ملک کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, اور جب ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ یہ ایسا نہیں تھا, یہ ایسے نہیں تھا, یہ ہم نے علاقائی مفاد میں, علاقے کی بہتری کے لیے, لوگوں کی سہولت کے لیے یہ پروجیکٹس لائے. نو ڈاؤٹ یہ کام کرنے ہیں آپ نے, یہ میگا پروجیکٹس لے کے آنے ہیں, لیکن اس کے اندر شفافیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب آپ سے کوئی سوال اٹھائے اور آپ کے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہو, اگر کوئی شخص کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو وہ اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے, اس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کاغذی کارروائی آپ کر دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا, آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. ایسے معاملات نہیں چل سکتے, ایسی چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں. اور یہ ہزارہ ڈویژن کے لیے, اور ہم لوگ اکثر ہزارہ ڈویژن کی جب بات کرتے ہیں نا, تو اس وقت صوبائی اسمبلی کے اندر بھی اور پچھلی حکومت جو تھی اس کے اندر, وفاقی حکومت کے اندر بھی بہت اچھے لوگ موجود تھے, ذمہ دار لوگ جن کا تعلق ہزارہ ڈویژن سے تھا. ہم ان سے سوال اکثر کرتے تھے کہ آپ کیا اس ڈویژن کے لیے لے کے آئے, کیا میگا پروجیکٹس ہیں آپ کے پاس جو جن کے اوپر آپ نے کام کیا ہے, جو لوگوں کو آپ دینے جا رہے ہیں. تو وہ ایسی چیزیں بیان کرتے تھے. اور مشتاق غنی صاحب دمتوڑ بائی پاس کا بہت دھڑلے سے ذکر کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا میگا پروجیکٹس ہے, ہم نے اربوں روپے اس شہر کے لیے, ایبٹ آباد کے لیے خرچ کیے ہیں, ہم لوگ اربوں روپے لے کے آئے ہیں, لیکن اربوں روپے میں کتنے روپے خرچ ہوئے, کیسے خرچ ہوئے, اس کا حساب دینا ہوگا. آج نہیں تو کل دینا ہوگا. حکومت ہے نا ابھی صوبے کے اندر, تو پھر تو ابھی ہم نے BRT آپ کے سامنے رکھی, اور BRT کے حوالے سے تحقیقات کوئی ہونے نہیں دے رہا. اربوں روپے کی کرپشن ہے, اربوں روپے کے معاملات ہیں, اربوں روپے کی مالی بے ضابطگی ہیں, لیکن کون کرے گا, کیسے کرے گا. جب حکومت ختم ہوتی ہے پھر ادارے, ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, ان سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں, انتقامی معاملات شروع ہو گئے ہیں. بھائی میں ہوں یا کوئی بھی ہے, اس نے تمام تر سوالات کے جوابات دینے ہیں اگر کسی جگہ پہ کوئی سوال اٹھتا ہے تو اس لیے اپنے معاملات کو درست کریں, ٹھیک کریں, اور چیزوں کو بہتر کریں. اس ملک کے لیے کریں, اس ملک کی عوام کے لیے کریں. عاصم ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. BBH کا میں نے ذکر کیا تھا, BBH کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ناظرین, صورتحال یہ ہے جی کہ راولپنڈی کا BBH ہاسپٹل ہے, اور یہ ایک ہاسپٹل کی بات نہیں ہے, یہ تینوں اسپتال جو ہے نا پنڈی کے بڑے, ہولی فیملی کی بات کریں, DHQ کی بات کریں, تو وہاں پر یہ مافیا اتنا سرگرم ہے نا, یہ پرچی مافیا, کہ ٹھیکے انہوں نے لیے ہوئے ہیں, اور پرچی کا جو ریٹ ہے وہ 10 روپے ہے بائک کا,
اور گاڑی کا کتنا ہے جی؟ 20 روپے. گاڑی کا 20 روپے ہے, لیکن بڑی کا 50, لیکن یہ ٹیکسی والے سے بھی 50 روپے, رکشے والے سے بھی 50 روپے اور دیگر لوگوں سے بھی 50 روپے, یہ سب لوگوں سے 50 روپے لے رہے ہیں. اور جو موٹر سائیکل والے حضرات ہیں, اگر انہوں نے ایک دفعہ آنا ہے, بائک واپس نکالنا ہے, تو اس کا یہ 30 روپے لیں گے. پھر وہ واپس آئے گا, سامنے دوائی لینے جائے گا اگر اس کو, تو پھر اس سے 30 روپے لیں گے. جمعے کو آیا ہوں, ٹھیک ہے, تو ہفتے کو آیا ہوں, 3 چکر لگتے ہیں. کبھی باہر سے میڈیسن لینے جا رہا ہوں, کبھی کسی اور کو لینے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. 30 روپے ہر دفعہ. میں کہتا ہوں یار ہر چکر میں 30 روپے کہتے ہیں ہر دفعہ. بھائی ان کے ساتھ 4 دفعہ پرچیوں پہ 10 روپے پرچی ہے, وہاں پہ مارکل بڑے مزے سے اس طرح پھیرتے ہیں. اور کدھر کے بھائی ہمیں پرچی بھی نہیں دیتے, جو صاف بات ہے. رات 12 کے بعد 40 روپے. 40 روپے ہو جاتا ہے جی رات. جی ناظرین, یہ عاصم ریاض تھے, اور عاصم ریاض ہمارے بڑے اچھے کورسپونڈنٹ ہیں, پنڈی اسلام آباد میں بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں. عاصم ریاض, BBH کے حالات ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ بہت شکریہ کیسر بھائی. معاملہ یہ ہے کہ راول پنڈی کے تینوں اسپتالوں کی اگر بات کی جائے, جو بڑے اسپتال ہیں, بے نظیر بھٹو شہید ہاسپٹل, لاکھوں روپے کے ٹھیکے ہوتے ہیں یہ, سول اسپتال DHQ جس کو ہم کہتے ہیں, اور لاکھوں روپے کے نہیں کروڑوں روپے کے ٹھیکے ہوتے ہیں, اور کروڑوں روپے کے ٹھیکے ہوتے ہیں. لیکن پرچی کی جو فیس ہے, جو سرکاری ریٹ طے کیا گیا, وہ 10 روپے موٹر سائیکل کی ہے اور 20 روپے گاڑی کی ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہاسپٹل کے اندر جو لوگ آتے ہیں, کیا وہ لوگ لینڈ لارڈ ہیں؟ سرکاری اسپتالوں میں جو لوگ جاتے ہیں وہ لوئر کلاس طبقہ ہے, مڈل کلاس طبقہ ہے. متعدد شکایات جو ہیں ہمیں موصول ہوئی شہریوں کی جانب سے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے. آج جب ہم نے وہاں کا وزٹ کیا تو وہاں پر ہم نے جا کر دیکھا اسپتال کے اندر کہ موٹر سائیکل کی جو پرچی ہے کار پارکنگ کی فیس میں 30 روپے لیے جا رہے ہیں, اور وہ 30 روپے جو ہیں وہ ایک دن کے نہیں ہیں, وہ 30 روپے کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے. آپ نے بائک کھڑا کیا, 1 گھنٹے سے اگر آپ کا اوپر ٹائم ہو گیا تو آپ کو ڈبل چارجز دینے پڑیں گے, آپ سے 50 روپے وصول کیے جائیں گے. ایون کہ یہاں تک کہ آپ نے وہاں پر, کل ایک شخص نے وہاں پہ اپنا ہیلمٹ رکھا, کار پارکنگ میں گیا کہیں چوری نہ ہو جائے, اس ہیلمٹ کے 50 روپے انہوں نے اس سے وصول کیے. آج جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو وہاں پر تقریباً 200 سے زائد لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے. باقاعدہ طور پر انہوں نے K2 ٹیلی ویژن کا نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ انہوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. جب ہماری منشی صاحب سے بات ہوئی جو وہاں پہ سپروائزر ہیں, انہوں نے کہا جی ہم کسی سے پیسے نہیں لے رہے, اور پھر ہم نے بات کی لوگوں سے, کم از کم 50 سے زائد لوگوں سے میں نے وہاں پہ گفتگو کی, آن کیمرہ کی, تو انہوں نے یہ کہا جی ہم لوگ 30 روپے پر چکر دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ ہمارا ایڈمٹ ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, تو اس کو ہم لے کے آئے ہیں, ہاسپٹل چھوڑا, ہم نے باہر سے دوائی لینے جانا ہے تو بائک لے کے اگر تھوڑا دور جانا پڑے تو جیسے ہی دوبارہ واپس آئیں گے پھر 30 روپے آپ دیں گے. اسی طرح گاڑی جو ہے اس کا 50 روپے لیا جا رہا ہے. یہی صورتحال ہے راول پنڈی کے تمام اسپتالوں کی. یار یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, دیکھیں ان لوگوں کو ٹھیکے پر یہ ملے نا, پنجاب گورنمنٹ نے دیا. پنجاب گورنمنٹ کے ذمہ دار جو ان ہاسپٹلس کو دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ انہوں نے تو شاید ایک ریٹ مختص کیا ہوگا, اگر اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ڈائریکٹلی جو ذمہ داری جاتی ہے ضلع انتظامیہ کے اوپر جاتی ہے, ڈی سی صاحب کے اوپر جاتی ہے, کمشنر صاحب کے اوپر جاتی ہے. میں نے باقاعدہ طور کے اوپر پروگرام کرنے کے بعد, لوگوں سے بات کرنے کے بعد, ڈی سی صاحب کے جو PRO ہیں شاہد صاحب, ان سے میں نے بات کی, ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا شاہد صاحب آپ مجھے بتائیں اگر ڈی سی صاحب موجود ہیں تو اس حوالے سے ان کا موقف چاہیے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ڈی سی صاحب ابھی کچھ دیر پہلے آفس سے نکل چکے ہیں, آپ اس طرح کریں صبح 10:30 بجے آ جائیں اگر آپ نے ڈی سی صاحب سے بات کرنی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کب تک ہم نے ڈی سی صاحب کو یہ بتانا ہے کہ ڈی سی صاحب آپ کی ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے, کب تک ہم لوگ جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی توجہ اس طرف مبذول کروائیں گے؟ اور ڈی سی صاحب کے آفس کی اگر بات کریں اور ان تینوں اسپتالوں کے اگر وائے کی بات کریں تو یہ میرے خیال سے 7 سے 10 منٹ کی مسافت پہ یہ اسپتال ہے. یہ ضلع انتظامیہ کی بالکل ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسپتال میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں بات پھر وہیں پہ آتی ہے, یہ کوئی لینڈ لارڈ لوگ نہیں ہے, یہ کوئی باہر پراڈو کھڑی کر کے اسپتال کے اندر نہیں جاتے, یہ غریب لوگ ہیں, یہ مزدور لوگ ہیں, وہ علاج کے غرض سے وہاں پر جاتے ہیں. ایک تو لوگ آلریڈی پریشان ہوتے ہیں, اوپر سے یہ قبضہ, یہ جو پرچی مافیا ہے, روک لیا جائے تو پھر آپ کا ظاہری بات ہے. اور دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ بائک یہاں پہ نہ کھڑا کریں, جب بائک باہر کھڑا کریں گے تو شہر کی حالات آپ کے سامنے. اگر کسی کا بائک چوری ہو جائے گا یا گاڑی چوری ہو جائے گی تو اس نے کیا کرنا ہے؟ لوگ جو ہیں وہ ایک تو مصیبت کے مارے ہوئے وہاں پہ آتے ہیں, اوپر سے ان کے ساتھ یہ پرچی مافیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کروں میں کینٹین کی, کینٹین کے اوپر بھی یہی صورتحال ہے. جو چیز آپ کو 20 روپے کی ملتی ہے باہر سے, وہی چیز آپ کو اسپتال کی کینٹین سے جو ہے وہ 50 روپے کی, کیونکہ کینٹین والے کو پتا ہے کہ
یہ بندہ یہاں سے لازمی خریدے گا. یہ لوگوں کی مجبوری کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. سے باہر کون جائے گا؟ ظاہری بات ہے وہ اپنے پیشنٹ کو دیکھے گا یا بار بار جو ہے وہ باہر کے چکر چیزوں کے لیے باہر کے چکر لگائے گا. ڈپٹی کمشنر صاحب طاہر فاروق صاحب بھی ہیں نا کہ طاہر تبدیل ہو فاروق گئے صاحب. یہاں پر چیزیں آپ کو پتہ ہے افسران آتے جاتے رہتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا. طاہر فاروق صاحب آپ ڈپٹی کمشنر ہے اس شہر کے راولپنڈی کے اور اس کے اندر یہ جو معاملات یہ عوامی مفاد کی بات ہے. یہ عوامی مسائل ہیں جو یہ ہر عام آدمی فیس کرتا ہے. تو ڈپٹی کمشنر صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ عاصم ریاض نے جیسے آپ سے رابطہ کیا آپ کے آفس میں رابطہ کیا اور اس مسئلے کو اٹھایا تو ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ اس کے اوپر بھرپور کارروائی کرے گی اور اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو قانون کے نیچے لائے گی اور تمام تر چیزوں کو بہتر بنائے گی. عوامی مفاد کا معاملہ ہے, عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم لوگ یہ مسئلے اٹھاتے رہتے ہیں. ہماری کوشش رہتی ہے کہ عوام کے حق میں چیزیں ہوں. اس ملک کے اندر رہنے والے اور خاص طور پر جب ہاسپٹلس کی بات آتی ہے تو ہاسپٹلس کے اندر جیسے لوگ اپنے پیاروں کو لائے ہوتے ہیں علاج کی غرض سے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. جب ان کو اس طرح کی چھوٹی موٹی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کی پریشانی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ضلعی انتظامیہ راولپنڈی جو ہے ان تمام تر ہاسپٹلس کو چیک کرے گی. تمام تر ہاسپٹلس کے اندر جو یہ ٹھیکیدار ہیں, یہ جو پرچی والے لوگ ہیں, یہ جو کانٹریکٹرز ہیں, کیونکہ ٹھیکہ ہوتا ہے نا, یہ پیسے دیتے ہیں تو کہتے ہیں پھر ہم نے پیسے وصول بھی کرنے ہیں. تو جب پیسے وصول کرنے کی بات آتی ہے تو پیسے حق حلال طریقے سے اگر وصول ہوں تو سسٹم چلتا رہے گا. اگر ایسی لوٹ مار ہوگی, ایسی معاملات ہوں گے تو یہ پریشان کو نہیں, یہ غریب آدمی کو مزید پریشان کرنے والی بات ہے. تو ہم لوگ امید کرتے ہیں کل عاصم ریاض آپ ڈپٹی کمشنر صاحب سے ان کا موقف بھی لیں گے اس کے اوپر, ان سے جانیں گے کہ آپ اس کے اوپر کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا کارروائی ہوگی, کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے بعد میں رخ کروں گا سیلاب متاثرین کی طرف. سیلاب متاثرین آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ صدر پنجاب ہو اور چاہے وہ سندھ اور بلوچستان ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, اس ملک کے چاروں صوبوں کے اندر یا گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو, اس وقت یہ ملک جو ہے سارا سیلاب کی زد میں ہے. چترال کے اندر بھی حالات ایسے ہی ہیں اور سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے. سیلاب سے جانی اور مالی نقصان بہت بڑی تعداد میں ہوا ہے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی امداد کی بات کر رہے ہیں, چیف منسٹر پنجاب بھی امداد کی بات کر رہے ہیں, چیف منسٹر سندھ بھی امداد کی بات کر رہے ہیں, چیف منسٹر گلگت بلتستان بھی امداد کی بات کر رہے ہیں, چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی امداد کی بات کر رہے ہیں. لیکن تونسا شریف سے ابھی میرے پاس کچھ اطلاعات آئی کہ ایک شخص دعائیاں ڈال رہا تھا کہ میرا سب کچھ لٹ گیا, میرے پاس کھانے پینے کے بچوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ابھی تک ہمارے تک کوئی امداد نہیں پہنچی. چیف منسٹر پنجاب سے میں خاص طور پہ مخاطب ہو کے یہ بات کروں گا. چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب, برائے مہربانی آپ ان ایریاز کے اوپر توجہ دیں اور یہ معاملات آپ کے دیکھنے کے ہیں اور آپ نے ظاہری بات ہے اپنی دوستیاں اور اپنی وفاداریاں نبھانی ہیں. آپ نے بنی گالا تو آ جائے, اگر آپ تونسا شریف یا پنجاب کے کسی اور جگہ پہ جاتے تو اور زیادہ خوشی ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داریاں, آپ کے معاملات ہیں, آپ کو کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ملکی حالات سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہیں. عام آدمی یہاں پر پریشان ہے, جس کے پاس پکے گھر ہیں, جس کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, بڑے بڑے مکان ہیں, ان کو پھر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ وہ لوگ پریشان ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے کچے گھر تعمیر کرتے ہیں, اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی دیتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں, وہی آج بھی پریشان حال ہے, وہی آج بھی مشکل میں ہے. تو بلوچستان کا رخ کرتے ہیں. حالات میں نے سب کے سامنے رکھے, آپ کے پورے پاکستان کے ایسے حالات ہیں, کوئی صوبہ اٹھا کے دیکھ لیں, گلگت بلتستان کے اندر, چترال کے اندر, کشمیر کے اندر بھی یہ حالات ہیں. تو گلگت بلتستان کی بھی بات کی ہم نے, لیکن ابھی ہم لوگ رخ کریں گے بلوچستان کا. محب اللہ کی رپورٹ ہے, وہ دیکھتے ہیں کا اور اعداد و شمار جو انہوں نے رپورٹ کے اندر بیان کیے وہ آپ نے دیکھے. یہ کہنے کو آسان ہے, 2 لاکھ سے زائد مال مویشی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں, 2 لاکھ سے زائد مال مویشی. اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 1,98,461 ایکڑ زمین پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. ان لوگوں کا ازالہ کون کرے گا؟ 25,000 سے میں نہیں سمجھتا کہ شاید ان کے معاملات بہتر ہوں گے, یا کیسے صوبائی حکومت, کیسے وفاقی حکومت ان کے نقصانات کا ازالہ کرے گی؟ کیا کوئی پلان ہے, کوئی واقعی سیریس بھی ہے کہ نہیں, یا پھر 2-4 دنوں میں جب میڈیا دکھانا ختم کر دے گا یہ ساری صورتحال اور ان کو کوئی سٹوری مل جائے گی تو ان کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. تو اس لیے یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم کام ہے اس وقت تمام تر صوبائی حکومتوں کے لیے, وفاقی حکومت کے لیے, کہ وہ ان کی مالی اور ہر طرح کی مدد ان کو فراہم کریں. یہ پاکستانی ہیں. اس کے اوپر مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کوئٹہ سے ہمارے بیورو چیف جابر شاہ. جابر شاہ السلام علیکم. ہلو جابر شاہ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جابر شاہ صاحب بتائیں کہ اس وقت بلوچستان کے اندر محب اللہ کی رپورٹ میں اعداد و شمار تو سامنے آیا کہ کتنا نقصان ہوا. اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ صوبائی حکومت, وفاقی حکومت کس حد تک سیریس ہے ان لوگوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے؟
देखिए जी, यहाँ पर जो मैं तो बात करूंगा डायरेक्ट पीडीएमए का, कि पीडीएमए की जो यहाँ पर अमला मौजूद है वो आज अभी तक किसी को सही तरीके से ना इमदाद पहुंचाया। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ खेमे देने तक महदूद है और कंबल देने तक महदूद है। अगर किसी का टांग टूटे हुए उसको भी खेमा दे रहा है, और अगर किसी का यानी जो जिसका घर नहीं गिरा हुआ है उसको भी खेमा दे रहा है, लेकिन जो असल हकायक है उसको डील नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वजीर आला बलूचिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया गया और MPs MNAs को जो है तनकीद का निशाना बनाया गया। तो वजीर आला ने जो है वो ऐलान कर दिया कि सारी MPA व वजीर साहिबान जो है वो अपने अपने इलाकों में जाएं, वहाँ का जो भी सूरत हाल होगा और DC के साथ मिल के वो रिपोर्ट बना ले, और ताकि उसके ऊपर काम हो जाए। और दूसरी जानब पाक फौज और FC के जवान जो है वो जगह जगह पर अभी आए हैं और जगह जगह पर लोगों के साथ इमदाद कर रहे हैं, और जो सड़कें बंद थी उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगहों पे खोल भी दिया है, और इनके पास अपने बुलडोजर भी हैं और उसके जरिए जो है रास्ते खोल रहे हैं। और FC के जवान हैं, लोग के साथ जो है ना खुराकी मवाद दिया जा रहा है, वो लोग दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो बेघर अफराद है उनको खेमे फराहम कर दिए, और वहाँ पर इलाज माजी के लिए बर वक्त तिबी इमदाद देने के लिए पाक फौज की जानिब से और FC की जानिब से मेडिकल कैंप जो है वो भी कायम कर दिए गए हैं, और लोगों के साथ इमदाद किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो सूबाई हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और 6 अरब रुपए के इंतजार में है कि वो जब पैसे आएंगे तो तब जाके जो है इन लोगों की बहाली होगी। ताहम अब जो है अभी तक MPs MNAs यहाँ की जो खसूसन बलूचिस्तान असेंबली की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक ये लोग अपने इलाकों में नहीं गए हैं। और गुज़िश्ता दिनों पाक आर्मी के जो हमारा ये कोर कमांडर बलूचिस्तान है 12 कोर के, वो गए हैं बलूचिस्तान क्वेटा शहर के हज़ारा टाउन, वहाँ पर MPA साहब के साथ वहाँ पर विजिट कर लिया और सूरत हाल का जायजा ले लिया, और शहर में अंदर चले गए और शहर का जायजा ले लिया। तो ये सूरत हाल आर्मी और फौज से कर रही है। दूसरी जानिब जो हमारा सिविलियन हुकूमत है उसमें DCs वगैरह जो अपने इलाकों में तो ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सहूलियत ना होने की वजह से जो है वो भी मुश्किलात का शिकार है। बहुत शुक्रिया जाबिर शाह, हमारे क्वेटा से ब्यूरो चीफ सराबी सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूद है उस वाले से तफसीलन ब्रीफ कर रहे थे। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान इस वजह से आई, मैंने इससे पहले कहा कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और बहुत बुरी तरह से लोगों को नुकसान पहुंचा है, जानी और माली दो तरफा ये नुकसान है। और इसके ऊपर अब हुकूमतें कैसे जो है वो प्लान करके लोगों को रिलीफ फ्राहम करेंगी, ये इसके ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि हम लोग देखते हैं कि फेडरल कैपिटल के अंदर या हमारे सूबाई दार हुकूमतों के अंदर कुछ और ही मामला चल रहे होते हैं, सियासी मामला चल रहे होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ खींचातानी का मामला चल रहा होता है। इस वक्त सबको सारी चीज़ें पीछे छोड़कर इन लोगों की मदद के लिए निकलना चाहिए। मैट साहब, आपके पास नारान के हवाले से कुछ चीज़ें थी, आप अगर जल्दी से शेयर कर दें क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए। बिल्कुल जी, इस पर तफसीली भी बात करें, क्योंकि मैं आपको बताऊं कैसर साहब कागान से लेकर जलखंड तक जितने भी आपको पता है कि जो इलीगल जो तामीरात हो रही हैं, चाहे वो दरिया किनार की हम बात करें या सड़क किनारे, उसकी वजह से खूबसूरती वहाँ पर दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। अगर ये सिलसिला किसकी मर्जी से हो रही है, ज़ाहिर बात है ना कि ये देखें, ज़ाहिर बात है, देखिए इस पर इंतज़ामिया इन्वॉल्व है। और इसमें कैसे साहब मैं बताऊं, अगर चंद साल अगर यही सिलसिला रहा ना, देखते हैं चंद सालों बाद वो जो खूबसूरती आज कागान नारान की है वो ख़त्म होने जा रही है। इस पर भी मैं कहता हूं कि तफसीली हम अगले प्रोग्राम में बात करें। मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर एक अच्छी स्टोरी लेके आए हैं, तो और इसमें भी काफ़ी कंप्लेंट्स और लेके आए तो हम लोग इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आसिम रियाज, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास इस हवाले से कुछ और इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर आने वाले प्रोग्राम में शेयर कीजिएगा। कैसर भाई, बिल्कुल हम लोग जो है वो मज़ीद जैसा कि आपने कहा भी है, DC साहब से सुबह हमने टाइम किया हुआ है, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बिल्कुल उनकी ऐन नाक के नीचे इतना बड़ा जुल्म शहरियों के साथ वो क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा मैंने आपसे अभी जिक्र भी किया कि RD है, TMA है, इसके अंदर भी बहुत सारे मामलात हैं। जी, हम उम्मीद करते हैं कि उनको भी जो अवामी मसाइल हैं, जो अवाम से जुड़ी चीज़ें हैं, उनको हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आसिम रियाज। मैट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे ब्यूरो चीफ हैं हरीपुर से। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि तमाम तर जो हमारे मौज़ूआत हैं उनको आप तक आपके सामने रखें और उनकी जो हक़ाइक़ हैं वो आपको हम लोग बयान कर सकें। हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग अवामी मसाइल को जो है हाईलाइट करें, अवाम की आवाज़ बने, अवाम की आवाज़ हमेशा से बने हैं, अवाम की आवाज़ को ज़िम्मेदार लोगों तक पहुँचाया, और यही हमारी कोशिश है हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए, हमारे नेटवर्क के ज़रिए, हमारे TV चैनल के ज़रिए कि हम लोग जो सच है वो आपके सामने पेश करें। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।